شمار کرتی ہے اے عزادارو آؤ مجلس میں انتظار کرتی ہے فاطمہ زہرا انتظار کرتی ہے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی کہ افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہ میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کتنا تو ذرا ٹھہر جھلک سحر کی سغرا کو دکھا لوں بے چین
تیری جدائی میں بھلا کیسے جئیں گی، ارے مر جائے گی سغیرہ جب کوئی جوان لاشا نظر آتا ہے
محشر ارے یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں بھری ہوئی یاد سے لپٹ گئے ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا درود پڑھے بر محمد وآل محمد محترم علماء کرام بزرگان ملت تथा ہمارا دوستو السلام علیکم سرکار ختمی مرتبت رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم આપની જે હદીસ મુબારકા બયાન કરવાનો શરફ હાસિલ થયો છે તેમાં રસૂલે ખુદા ઇરશાદ ફરમાવે છે કે ઇન્ના લિકત્લિલ હુસૈન હરારતન ફી કુલુબિલ મુઅમિનીના લા તબરુદુ અબદા એટલે કે બેશક ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની શહાદત છે એ મુઅમિનીનના દિલોમાં એવી હરારત અને એવી આગ પેદા કરશે કે જે ક્યારેય પણ બુઝાશે નહીં, એ આગ ક્યારેય પણ ઓલવાશે નહીં. અઝીઝાને ગિરામી, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની શહાદત એક એવી શહાદત છે કે જેના લીધે દુનિયા આખામાં એક ઇન્કલાબ આવી ગયો. અને ત્યારથી લઈ અને આજ સુધી આ દુનિયામાં જેટલા પણ ઇન્કલાબ આવ્યા છે, અગર એ બધા ઇન્કલાબને આપણે બારીકાઈની નજરથી જોશું તો તેના ઊંડાણમાં ક્યાંય ને ક્યાંય આપણને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના કયામના અસરાત જોવા મળશે.
અને અઝીઝો, આ જ કારણ છે કે આજે દુનિયાની દરેક કોમ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના ઇન્કલાબથી પરિચિત છે, એમનાથી આશના છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની અઝીમ કુરબાની મોમિનીનના દિલોમાં એવો જોશ અને એવો જઝ્બો પેદા કરે છે, જેની દલીલ એ છે કે અઝીઝો, જેવો માહે ઝિલહજ આવે છે, માહે ઝિલહજની શરૂઆત થાય છે, અય્યામે અઝા નજદીક આવતા જાય છે, તેમ મોમિનીનના દિલો બેચેન થઈ જાય છે. મોમિનો છે એ અઝાદારીએ હુસૈન મનાવવા માટે એકદમ તડપતા હોય છે. અઝાખાનાને કાળા લિબાસથી મલબૂસ કરવામાં આવે છે, તબરુકાતનો અહેતમામ કરવામાં આવે છે, નાના બચ્ચાઓ અને જવાનો છે એ તાઝિયા બનાવવામાં અને ગાઝી અબ્બાસના અલમ સવારવામાં લાગી જાય છે. ત્યાં સુધી કે યકીન માનજો અઝીઝ અને ગિરામી, દરેક પોતાના દિલને પૂછે, પોતાના દિલ ઉપર હાથ રાખીને એક જવાબ આપે કે શું બધાની ખ્વાહિશ એ નથી હોતી કે જેવા અય્યામે અઝા આવે છે તો આપણી ખ્વાહિશ એ હોય છે કે આપણે પણ કરબલાએ મોહલ્લા જઈ અને આ અય્યામે મોહરમ છે એ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની બારગાહમાં આપણે પસાર કરીએ. રોઝે આશુર અને શબે આશુર છે એ સૈયદુ શોહદાની બારગાહમાં આપણે બેસીને એમને પુરસો આપીએ. યકીનન આપણું દિલ તડપતું હોય છે. જેવા રોઝે આશુર જાય છે, અય્યામે અઝા પસાર થાય છે અને અરબઈને હુસૈનીના દિવસો આવે છે, પાછું મોમિનીનના દિલો છે એ તડપતા થાય છે. મોમિનીનની ખ્વાહિશ હોય છે કે ફરીથી આપણે અરબઈને હુસૈની માટે કરબલાએ મોહલ્લા જવાની દુઆ કરીએ. મૌલાની બારગાહમાં, અલ્લાહની બારગાહમાં દસ્તે દુઆ હોય છે કે એ બાબુલ હવાઈજ, એ મૌલા અને એ આકા, અમને પણ આ વર્ષે અરબઈને હુસૈન કરવાની તૌફીક મળે, એ સઆદત મળે, અમને પણ એ નસીબ થાય કે અમે પણ પગે ચાલીને નજફથી કરબલા અમે તમને પુરસો આપવા માટે આવીએ. તો અઝીઝાને ગિરામી, આ દિલની હરારત નથી તો શું છે? એક શાયર ખૂબ જ સારા અંદાજમાં કહે છે کہ عجیب رخ ہے یہ عشق حسین کا شوقت، عجیب رخ ہے یہ عشق حسین کا شوقت، ہے انتظار محرم غدیر سے پہلے، ہے انتظار محرم غدیر سے پہلے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشہور و معروف حدیث اللہم صلی علی کہ જે હદીસે સકલેનના નામથી મશહૂર છે, જેમાં આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે હું તમારી વચ્ચે બે અઝીમ, બે ભારી ચીજ છોડીને જઈ રહ્યો છું. એક કુરાન અને બીજી મારી ઇતરત એટલે કે અહેલે બેત. અને આ બંને ક્યારેય પણ એકબીજાથી જુદા નહીં થાય. જો તમે આને વળગીને રહેશો તો ક્યારેય પણ ગુમરાહ થશો નહીં. જેની દલીલ એ છે કે શહાદત પછી પણ જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામનું સરે અકદસ નોકે નેઝા પર હતું તો આપનું સર મુબારક સૂરે કહેફની તિલાવત કરી રહ્યું હતું. એ બતાવે છે કે કુરઆન અને અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામ ક્યારેય પણ એકબીજાથી જુદા થતા નથી. તો આવો અઝીઝો, આ મજલિસે અઝાની શરૂઆત આપણે કુરાને પાકની એ આયતોની તિલાવતથી કરીએ જે ખુસૂસન સૈયદુ શોહદા હઝરત ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની શાનમાં નાઝિલ થઈ છે. હું બિરાદરાનને ગુજારિશ કરું છું કે તેઓ તશરીફ લાવે અને કુરાને પાકની તિલાવત કરે. તેમની તૌફીકાતમાં ઇઝાફો થાય એ માટે બાવાઝે બલંદ નારાએ સલવાત. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. પનાહ ચાહું છું અલ્લાહ પાસે શૈતાને રજીમથી. શરૂ કરું છું અલ્લાહના નામથી જે રહેમાન અને રહીમ છે. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. હે ઈમાન લાવનારાઓ, અલ્લાહથી ડરો અને તેના રસૂલ ઉપર ઈમાન લાવો કે જેથી તે પોતાની રહેમતનો બમણો હિસ્સો તમને અતા કરે. સૂરે હદીદ આયત નંબર 28.
હાફિઝ ઇબ્ને અબ્દુલ્લા હસ્કાનીએ ઇબ્ને અબ્બાસથી એક રિવાયત નકલ કરી છે. તે કહે છે કે કિફલૈનથી મુરાદ ઇમામ હસન અલૈહિસ્સલામ અને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ છે. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. અને તેણે અલ્લાહના એક હોવાના વાક્યને પોતાના વંશજોમાં કાયમ રાખ્યું કે કદાચને તેઓ એટલે કે મુશરિકો પાછા ફરે. સૂરે ઝુખરૂફ આયત નંબર 28. હાફિઝ સુલેમાન કુંદુઝીએ પોતાની કિતાબ યનાબિઉલ મવદ્દતમાં હઝરત અલી અલૈહિસ્સલામથી રિવાયત નકલ કરી છે કે હઝરત અલી અલૈહિસ્સલામે ફરમાવ્યું કે આયત અલ્લાહ તાલાએ અમારી શાનમાં નાઝિલ ફરમાવી છે અને ફરમાવ્યું કે જઅલલ ઇમામત ફી અકબિલ હુસૈન એલા યૌમિલ કિયામા. એટલે કે અલ્લાહે ઇમામતને કયામત સુધી ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના વંશમાં સ્થાયી કરી છે. કાફ હા યા ઔન સ્વાદ. કાફ હા યા ઐન સ્વાદ. સૂરે મરિયમ આયત નંબર 1. હાફિઝ સુલેમાન કુંદુઝીએ સાદ બિન અબ્દુલ્લાથી રિવાયત કરી છે કે આયતની તફસીરમાં ઇમામ મહદી અજ્જલલ્લાહુ તઆલા ફરજહુ શરીફ ફરમાવે છે કે કાફથી મુરાદ કરબલા, હાથી મુરાદ હલાકતે ઇતરત એટલે કે શહાદત, યાથી મુરાદ યઝીદ મલૂન, ઐનથી મુરાદ અતશ એટલે કે પ્યાસ અને સાતથી મુરાદ સબ્ર છે. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. અને અમોએ એવો ઈરાદો કર્યો કે જમીન ઉપર કમજોર કરી નાખવામાં આવ્યા હતા તેમના ઉપર ઉપકાર કરીએ અને તેમને આગેવાન બનાવીએ અને તેમને સમગ્ર ધરતીના વારસ બનાવી દઈએ. સૂરે કસસ આયત નંબર 5. હાફિઝ હસ્કાનીએ હનફીએ અબુલ હસન ફારસીથી અને જનાબે મુફઝલથી અને તેમણે ઇમામે સાદિક અલૈહિસ્સલામના હવાલાથી જે હદીસ બયાન કરી છે તે પ્રમાણે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મુસ્તઝઅફીનમાંથી એક છે કે જેમના માટે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે રડતા રડતા ફરમાવ્યું કે અંતુમુલ મુસ્તઝઅફીન બઅદી, એટલે કે તમને મારા પછી કમજોર કરી નાખવામાં આવશે. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. એ નફ્સે મુતમઈન્ના, તું તારા પરવરદિગાર તરફ પાછો ફર એવી સ્થિતિમાં કે તું તેનાથી રાજી હોય અને તે તારાથી રાજી હોય. પછી
તું મારા ખાસ બંદાઓમાં દાખલ થઈ જા અને મારી જન્નતમાં દાખલ થઈ જા. સૂરે ફજ્ર આયત નંબર 27 થી 30. હઝરત ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામની રિવાયત મુજબ સૂરે ફજ્ર ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની શાનમાં નાઝિલ થયો છે. તેમજ સૂરે ફજ્રની આ આયતોમાં નફ્સે મુતમઇન્નાથી મુરાદ ઇમામ હુસૈન ઇબ્ન અલી અલૈહિસ્સલામની ઝાતે મુકદ્દસ છે. સદકલ્લાહુલ અલીયુલ અઝીમ. સર્વોપરી અલ્લાહે સાચું જ ફરમાયું જે બુઝુર્ગ મર્તબાવાળો છે. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. તકબ્બલ અલ્લાહ. અલ્લાહ આવાજને બાકી રાખે અને તેના પર પોતાની રહેમત અને બરકત નાઝિલ કરે. અઝીઝાને ગિરામી, મેદાને કરબલામાં ખાનદાને બની હાશિમના જેટલા પણ જવાનો હતા અને જેટલા અસહાબો હતા એ બધાએ પોતાના વક્તના ઇમામની નુસરત અને મદદ કરવામાં જરા જેટલી પણ કોતાહી કરી ન હતી, પરંતુ પોતાની જાત કરતાં પણ ઇમામે વક્તનો વધારે ખ્યાલ રાખ્યો હતો. અને શાયદ આ જ કારણ છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે જેવા અસહાબ અને જેવા અંસાર મને મળ્યા છે એવા ન તો મારા નાના રસૂલે ખુદાને મળ્યા છે, ન મારા બાબા અલીને મળ્યા છે અને ન મારા ભાઈ હસન અલૈહિસ્સલામને મળ્યા છે. આ બધા કિરદારમાં એક ખૂબ જ અહેમ કિરદાર અને એક ખૂબ જ અહેમ શખ્સિયત કે જેમનો વજૂદ જ કરબલા માટે હતો, જેમને મૌલાએ મુત્તકિયાન હઝરત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ મૌલા અલીએ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની નુસરત માટે નમાઝે શબમાં અલ્લાહથી ખ્વાહિશ કરી હતી. જેમના શહીદ થવાથી ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામે આ નોહો પડ્યો હતો કે અલઆન ઇન કસરા ઝહરી યા આખી, કે મારા ભાઈ તમારા જવાથી મારી કમર તૂટી ગઈ. હા, અઝાદાર અને સૈયદુ શોહદા એ શખ્સિયત છે આપણા આકા અને મૌલા બાબુલ હવાઈજ સરકારે બાવફા સક્કાએ સકીના અલમદારે લશ્કરે હુસૈન મૌલા અબુલ ફઝલ અબ્બાસ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ. જ્યારે જ્યારે પણ વાકે કરબલાનો જિક્ર કરવામાં આવે છે ત્યારે મૌલા અબ્બાસના મસાઈબ પણ બયાન કરવામાં આવે છે. અને આપની ઉપર એવી મુસીબત પડી કે ખરેખર આપણું દિલ ચાક ચાક થઈ જાય છે. પણ અગર આપણે મૌલા અબ્બાસની જિંદગાનીનો અભ્યાસ કરીએ, એમનો સ્ટડી કરીએ, તો આપણને જોવા મળશે કે મૌલા અબ્બાસની જિંદગી પણ ફઝાઇલના સમંદરથી ભરેલી છે. અગર એની પર અશરા અને અશરા પડવામાં આવે તો પણ કાફી નથી, એટલા બધા ફઝાઇલ મૌલા અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામના છે. પણ આજે એક એવી ફઝીલત ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે જોશું કે શાયદ આ ફઝીલત જે છે એ બીજી ફઝીલતો ઉપર હાવી થઈ જાય. મૌલા અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામની ફઝીલત અને અઝમત માટે એટલું કહેવું કાફી છે કે શહેઝાદી કૌનૈન સૈયદત નિસાઇલ આલમીન બીબી ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા ખુદ બીબી ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાએ મૌલા અબ્બાસને પોતાના ફરઝંદ અને પોતાના બેટા તરીકે બોલાવ્યા છે. ખુદ શહેઝાદી કૌનૈન હઝરત અબ્બાસને પોતાના ફરઝંદ કહે છે, પોતાના પુત્ર, પોતાના બેટા કહે છે. આકાએ દરબંધી લખે છે કે જ્યારે રોઝે મહેશર લોકો પરેશાન હાલમાં હશે, એકદમ ચિંતામાં હશે અને પરેશાન હશે, ત્યારે પૈગંબરે અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મોહમ્મદ મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામને કહેશે કે તમે બીબી ઝહરા પાસે જાઓ અને એમને પૂછો
કે આજના દિવસે તમે અમારી ઉમ્મત માટે બક્ષિસ માટેની શું તૈયારી રાખી છે. બીબી ઝહેરાને મૌલા અલી ઇસ્લામ પૂછે કે ઉમ્મતની બક્ષિસ માટે આજના દિવસે તમારી પાસે શું તૈયારી છે. ત્યારે બીબી ઝહેરા સલામુલ્લાહ અલેહા મૌલાએ મુત્તકિયાનને કહે છે કે યા અમીર અલ મોમિનીન કફના લે અજલે હાઝલ મકામ અલ યદાનિલ મકતુઅતાને મિન ઇબ્ન અલ અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામ. બીબી ઝહેરા સલામુલ્લાહ અલેહા કહે છે કે એ અમીર અલ મોમિનીન, આજના દિવસે મારા ફરઝંદ અબ્બાસના કપાયેલા હાથ છે એ મારી ઉમ્મતની બક્ષિસ માટે કાફી છે. તો આ છે મૌલા અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામનો મર્તબો કે બીબી ઝહેરા સલામુલ્લાહ અલેહાએ એને પોતાના ફરઝંદ કહીને બોલાવ્યા છે. આ અલ્ફાઝમાં બીબી ઝહેરા મૌલા અબ્બાસના મર્તબાને બયાન કરે છે. બે વસ્તુ બયાન કરે છે. પહેલું તો એ કે મૌલા અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામના બે હાથ જે છે કપાયેલા શાના છે એની ઉમ્મતની શફાત માટે પૂરતા છે, કાફી છે, એ બીબી ઝહેરા બતાવવા માંગે છે. અહીંયા ઉપર એક વાત કહેવા ચાહું છું પૂરી ઉમ્મતે મુસ્લિમા માટે કે જે લોકો મૌલા અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામથી મનસૂબ અલમ જોવે છે અને એની નસ્લ મશકૂક થઈ જાય છે, તો એ લોકો રોઝે મહેશર મૌલા અબ્બાસના કપાયેલા હાથના વાસ્તાથી બીબી ઝહેરાથી શફાતની ઉમ્મીદ કઈ રીતે રાખી શકે, જ્યારે કે દુનિયામાં અલમને જોઈને એમની નસ્લો મશકૂક થઈ જાય છે. બીજી વાત જે બીબી ઝહેરા સલામુલ્લાહ અલૈહા હદીસમાં કીધી છે કે હઝરત અબ્બાસને પોતાના ફરઝંદ, પોતાના બેટા કહીને અલ્લાહની બારગાહમાં એમનો જે મર્તબો છે એ બયાન કર્યો છે કે અલ્લાહની નज़દીક મૌલા અબુલ ફઝલિલ અબ્બાસનો કેટલો મહાન મર્તબો અને ઊંચું સ્થાન છે. શાયર કહે છે કે ક્યા જોર બાજુઓ મેં થા કટને કે બાદ ભી, क्या जोर बाजुओं में था कटने के बाद भी ज़हरा को हश्र में इसी कुव्वत पे नाज था, ज़हरा को हश्र में इसी कुव्वत पे नाज था. सादिक आले मोहम्मद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम एक हदीस मुबारकाમાં મૌલા અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામના ઈમાનની કામિલતા સંપૂર્ણતા વિશે કહે છે کہ کان امن العباس ابن علی نافذ البصیرہ صلب الایمان جاہد ما ابی عبداللہ و ابلی بلان حسنا و مزا شہیدہ. کہ ہمارا કાકા હઝરત અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામ તેજ દીર્ઘ દ્રષ્ટિવાળા એટલે દૂરનું જોવાવાળા ધરાવનારા અને દ્રઢ ઈમાન ધરાવનારા વ્યક્તિ હતા. તેમણે હઝરત ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની સાથે રહી જંગ કરી અને પોતાની બહાદુરીનો પુરાવો આપ્યો અને શહાદતને નોશ ફરમાવી. હઝરત અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામની બહાદુરી અને શુજાત બહુ ફેમસ છે. શબે આશુર મૌલા અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામ, એક પોઈન્ટ અહીંયા કહી દો કે મૌલા અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામ ખાનદાને બની હાશિમના જેટલા જવાનો હતા એમાં ઇમામ હસન અલૈહિસ્સલામ સિવાય બધાને જંગ કરતા મૌલા અબ્બાસે શીખવાડે. શહેઝાદા અલી અકબર અલૈહિસ્સલામ, શહેઝાદા કાસિમ, શહેઝાદા ઓનો મોહમ્મદ તલવાર કઈ રીતે ચલાવી, કઈ રીતે વારને અટકાવો, જંગની બધી ટ્રીક, બધા ફન મૌલા અબ્બાસે શીખવાડ્યા હતા. શબે આશુર મૌલા અબ્બાસ જનાબ અલી અકબર અલૈહિસ્સલામને બોલાવે છે અને કહે છે કે એ અલી અકબર, મેં ઇબ્ને ઝિયાદે જે લશ્કર મોકલેલું છે એને મેં જોઈ લીધું છે, એનું મેં એનાલિસિસ કરી લીધું છે. મેં આ લશ્કરને 4 સરખા હિસ્સામાં તકસીમ કરી નાખેલું છે. કાલે જ્યારે જંગ કરવાનો વારો આવશે આ લશ્કરને 4 સરખા હિસ્સામાં તકસીમ કરી નાખ્યું છે. 2 હિસ્સા જે છે એની સાથે હું એકલો જંગ કરીશ. મૌલા અબ્બાસ કહે છે જનાબ અલી અકબરને કે 2 હિસ્સા જે છે લશ્કરના, યઝીદી લશ્કરના, એની સાથે હું એકલો જંગ કરીશ. 3જો હિસ્સો છે એની સાથે તમે જંગ કરજો અને એને તમે ફિન્નાર કરજો, અને બાકીનો જે 4થો હિસ્સો છે એની સાથે બીજા જવાન અને અસહાબ જંગ કરશે. હવેનો પોઈન્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી મૌલા અબ્બાસ કહે છે કે હું મારા જે 2 હિસ્સા છે, મારા ભાગમાં આવેલા 2 હિસ્સા, એ લોકોને ફિન્નાર કરીને તમારી મદદ માટે આવી જાય. તમારો જે 3જો હિસ્સો છે એને આપણે 2 થઈ અને એમને ફિન્નાર કરશું, અને પછી જે અસહાબવાળો 4થો હિસ્સો છે ત્યાં આપણે પહોંચી અને એ બધાને પણ ફિન્નાર કરશું. મૌલા અબ્બાસને પોતાની બહાદુરી, શુજાઅત ઉપર કેટલો કોન્ફિડન્સ કે 2 હિસ્સા ખતમ કરીને જનાબ અલી અકબરને કહે છે કે હું તમને મદદ માટે આવી જઈશ. આ હતી મૌલા અબ્બાસની જંગ માટેની તડપ અને એમની બહાદુરી. મૌલા અબ્બાસનો એક લકબ છે બાબુલ હવાઈજ, બહુ ફેમસ લકબ છે, આપણને બધાને ખ્યાલ છે. બાબુલ હવાઈજ લકબ 3 વ્યક્તિથી મનસૂબ છે. એક છે 7મા ઇમામ હઝરત ઇમામ મુસે કાઝિમ અલૈહિસ્સલામ,
સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. બીજા છે શાહઝાદા અલી અસગર અલી ઇસ્લામ, અને ત્રીજો જે લકબ મનસૂબ છે એ મૌલા અબુલ ફઝલ અબ્બાસ અલી ઇસ્લામથી. એમને બાબુલ હવાઈજ લકબ કોણે આપ્યો? અગર આપણે રિવાયતનો અભ્યાસ કરીએ તો એક રિવાયતમાં છે કે જનાબ અબ્બાસ અલી ઇસ્લામને ખ્વાબમાં રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આવ્યા. અને રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મૌલા અબ્બાસને ફરમાવે છે કે યા બુનૈયા તકિર્રો આઈનકા, એ મારા બેટા તમારી આંખને ઠંડક પહોંચે. અંત બાબુલ હવાઈજ ઇન્દલ્લાહ, રસૂલ ખુદા મૌલા અબ્બાસને કહે છે કે તમે બાબુલ હવાઈજ છો અલ્લાહ પાસે, એટલે કે અલ્લાહ પાસે હાજત પૂરી થવાનો દરવાજો તમે છો. પછી આગળ રસૂલ ખુદા ફરમાવે છે કે એ બેટા જેની પણ સિફારિશ હશે, કોઈ બી તમારી પાસે આવશે અને તમે સિફારિશ કરશો, અલ્લાહ તમારી સિફારિશને ક્યારેય પણ રિજેક્ટ નહીં કરે, ક્યારેય પણ એનો ઇનકાર અલ્લાહ નહીં કરે. તો આ લકબ રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે મૌલા અબ્બાસને આપેલો છે, બાબુલ હવાઈજ. ઇસ્ફહાનનો વાક્ય છે. એક માણસ હોય છે, ઇસ્ફહાનમાં રહેતો છે. ઇસ્ફહાન ઈરાનનું એક સિટી છે. એનો એકનો એક જવાન છોકરો, એ છોકરો બીમાર થાય છે અને ત્યાં સુધી કે એ છોકરો કોમામાં ચાલ્યો જાય છે. બધા ડૉક્ટરોને બતાવ્યું, ડૉક્ટરે હાથ ઊંચા કરી લીધા કે હવે આનો કોઈ ઈલાજ નથી. તો એ માણસ જે છે એની ઝૌજાને કહે છે કે હું કરબલા જાઉં છું મૌલા અબુલ ફઝલ અબ્બાસની બારગાહમાં મારા દીકરાની સેહત માંગવા માટે, કારણ કે બાબુલ હવાઈજ છે. એમ કહીને માણસ ઈરાનથી ઈરાક કરબલાએ મોહલ્લા આવે છે. કરબલામાં આવી અને મૌલા અબુલ ફઝલ અબ્બાસ અલૈહિ સલામની બારગાહમાં જાય છે. ઝરીને પકડી અને ઝારો કતાર રડે છે અને ફરિયાદ કરે છે કે યા અબુલ ફઝલ, એ મૌલા અબ્બાસ, કોઈ ચારો નથી કે મારો ફરઝન છે એ શિફા મળે. તમારી બારગાહમાં આવ્યો છું કારણ કે તમે બાબુલ હવાઈજ છો, મારા ફરઝનને શિફા અતા કરો. એમ ખૂબ રોઈ રોઈને દુઆ કરે છે અને પછી હોટલ પર પાછો ચાલ્યો જાય છે. જેવો એ હોટલ પર પહોંચે છે તો એની વાઈફનો, એની ઝૌજાનો ફોન આવે છે અને કહે છે કે રોવા લાગે છે એની વાઈફ ફોન પર. તો આ પૂછે છે કે શું મામલો છે? તો એની વાઈફ કહે છે કે આપણો છોકરો છે એની ફૌત થઈ ગઈ, વફાત થઈ ગઈ, એને મોત આવી ગઈ. એટલે આ સાંભળીને આ જે શખ્સ હોય છે ઈશ્વરનો ખૂબ જ પરેશાન થઈ જાય છે, બેચેન થઈ જાય છે. ફરીથી જાય છે બારગાહે અબુલ ફઝલ અબ્બાસમાં. જેવો એ હરમમાં એન્ટર થાય છે, હરમમાં અંદર જાય છે તો સહેનમાં એક અંજુમન હોય છે અને અંજુમનમાં એક માણસ નોહા પડાવતો હોય છે, કારણ કે ઈરાકમાં અરબી નોહા હોય છે. પણ એનો મફહૂમ એ થાય છે કે યા અબ્બાસ, તમે બાબુલ હવાઈજ છો, તમારા દરવાજાથી કોઈ ખાલી હાથ નથી જાતું, જે કોઈ પણ અહીંયા કાંઈ બી વસ્તુ માંગે છે તમે એને અતા કરો છો. તો આ જે માણસ હોય છે ઇસ્ફહાનનો, એ ચીઝ પાડે છે અને નોહા ખાનને કહે છે કે તમે ખોટું બોલો છો, અબ્બાસ નાઉઝુબિલ્લાહ બાબુલ હવાઈજ નથી. તો જે અંજુમનથી એ લોકો બધા પરેશાન કે આ માણસ મૌલાની શાનમાં એટલી ગુસ્તાખી કેમ કરે છે. પછી માણસને પૂછે છે કે તું મૌલા વિશે આવું શું કામ બોલે છો? તો એ માણસ આખો માજરો બયાન કરે છે કે હું ઇસ્ફહાનથી આવ્યો છું મારા ફરઝનની શિફા માટે, પણ મારા જે છોકરો છે, મારો ફરઝન છે, એને મોત આવી ગઈ. અને એમ કહીને રડીને પાછો હોટલ જાય છે અને સામાન એનો પેક કરે છે ઇસ્ફહાન જવા માટે. હજી સામાન પેક કરતો છે ત્યાં ફરીથી એની વાઈફનો ફોન આવે છે અને એની વાઈફ એને ફોનમાં કહે છે કે આલ્યો, તમે તમારા ફરઝન સાથે ફોનમાં વાત કરો. આ માણસને યકીન નથી થતું કે હજી થોડી વાર પહેલાં તે મને કીધું કે આપણા ફરઝનનું મોત આવી ગયું અને અત્યારે પાછું તો એમ કહે છે કે ફરઝન સાથે વાત કરો. તો કે હા, મેં જે કીધું એ સાચું જ હતું કે આપણા ફરઝનને મોત આવી ગઈ હતી. જ્યારે એનું બોડી મોર્ગ એટલે કે જ્યાં ડેડ બોડી રાખતા હોય છે ત્યાં હતું, હું એને જોવા ગઈ. મેં જોયું તો એના પગમાં થોડી ઝુંબીશ આવી, એના પગમાં અને બોડીમાં થોડી હરકત થઈ. એટલે મેં ડૉક્ટરોને બોલાવ્યા કે આ મામલો શું છે. ડૉક્ટરો એને એ રૂમમાંથી બહાર લાવ્યા અને થોડી વાર થઈ તો આપણો જે ફરઝન છે, પુત્ર છે, એ બેઠો થઈને પહેલો સવાલ એ કર્યો કે માં, મારા બાબા ક્યાં છે? તો એની મા એને જવાબ આપે છે કે બાબા તો કરબલાએ મોહલ્લા તારી શિફાની દુઆ માટે અબુલ ફઝલની બારગાહમાં ગયા છે. તો એ ફરઝન કહે છે કે મારા બાબાને ફોન લગાડો. પછી આ ફોન લગાડે છે અને એના પુત્ર સાથે વાત કરાવે છે. તો એનો જે બાપ હોય છે એ ફરઝન સાથે આ રીતે વાત કરે છે કે તારી સાથે શું મામલો પેશ થયો? તો કે બાબા, મારું મોત થઈ ગયું હતું. જેવો હું સૂતો મોત આવી ગઈ, એવા એક નૂરાની શખ્સ મારી સામે આવે છે અને મને કહે છે કે ઉઠ, તારા બાપે મારા વસીલાથી અલ્લાહની બારગાહમાં દુઆ કરી છે.
અને હું એ વસીલાના કારણે હું તને શફા આપું છું, તને જિંદગી આપું છું, તને હયાત આપું છું. પણ હા, તારા બાપને કહે છે કે આજ પછી ક્યારે એમ ન કે અબ્બાસ બાબુલ હવાય જ નથી, ક્યારે આજ પછી એ જિક્ર ન કરે કે અબ્બાસ બાબુલ હવાય જ નથી, અબ્બાસ તા કયામત બાબુલ હવાય જ છે. તારા બાપને કહેજે કે આજે પણ અબ્બાસ શર્મિંદા છે, કારણ કે અબ્બાસની નિયત હતી કે બીબી સકૈનાને પાણી પીવડાવે, પણ અબ્બાસની એ જે નિયત હતી, એ આરઝુ હતી, જે તમન્ના હતી, એ પૂરી ન થઈ. તો તારા બાપને કહે છે આજ પછી ક્યારેય પણ આ વાતનો જિક્ર ન કરે. અલ્લાહે મને તાકાત આપી છે કે હું કોઈની પણ હાજત હોય પૂરી કરું. યા અબ્બાસ યા અબ્બાસ યા અલી. તો અઝીઝો, મૌલા અબ્બાસનો જિક્ર આપણે કર્યો. અને ઓલમાનું કહેવું છે, ઓલમાન ઓરફાનું, કે જે મજલિસમાં મૌલા અબ્બાસ અલૈહિસ સલામનો જિક્ર અને મસાઇબ બયાન થાય છે ત્યાં ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ સલામની હાજરી ખુસૂસન હોય છે. તો આપણે એ ઉમ્મીદ સાથે મજલિસે અઝાને આગળ વધારે કે ઇમામ અલૈહિસ સલામની હાજરી અહીંયા છે ને એમને આપણે એમના જદ્દે બુઝુર્ગવારનો પુરસો પેશ કરી રહ્યા છીએ. अब मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना ज़ीशान हैदर साहब से कि आप तशरीफ़ लाए और ज़िक्र हुसैन बर्पा करके आपकी मादर गिरामी बीबी ज़हरा की बारगाह में आपके फ़र्जंद का पुरसा पेश करें. आपके इस्तकबाल के लिए एक बावाज़ बुलंद नाराए सलवात. वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम. अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब. अमीरुल मोमिनीन व औलादिहिल मासूमीन अल्लज़ी मन तकल्लमा समिअ कलामहु व मन सकता अलमा मा फ़ी नफ्सिहि व मन आशा फ़अलैहि रिज़्क़ुहु व मन माता फ़इलैहि मआदुहु वस्सलातु वस्सलामु अला नबील उम्मील क़रशील हाशिमी सैयदना व नबीना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वतहहरहुम तत्हीरा. वलअनतु दाइमतुल बाक़ियतुल मुस्तमिर्रतु अला आदाइहिम अजमईन वग़ासिबी हुक़ूक़िहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन. अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ फ़ी किताबिहिल मुबीन. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून व लहु अस्लमा मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन. एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद. हमारी गुफ्तगू है ज़रूरत दीन और शरीयत. दीन जो इंसान को इंसानियत सिखाता है, दीन जो जीने का तरीक़ा बताता है, और दीन के बग़ैर, क़ानून के बग़ैर, रविश और सीरत के बग़ैर ज़िंदगी का गुज़र जाना मुहाल है. हर इंसान किसी न किसी मज़हब, किसी न किसी दीन या किसी न किसी आइडियल को फॉलो करता है. अब ये और बात है कि किसी ने ख़ुद अपने लिए मकासद ज़िंदगी बना लिए
اور کوئی ہے کہ جس نے اللہ کے بنائے ہوئے دین کو مانا۔ جنہوں نے خود بنایا وہ بھی اپنا ایک دین رکھتے ہیں، وہ بھی اپنا ایک شریعت رکھتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دین نہیں مانتے، وہ لادینی بھی ایک دین ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لادین ہیں اور دین کو ہم فالو نہیں کرتے، تو لادینی بھی ایک دین ہے۔ یہ عقیدہ کہ ہم دین نہیں مانتے، یہ بھی ایک دین ہے۔ تو دین کا ہونا بھی ضروری ہے اور دین کا ماننا بھی ضروری ہے۔ دین قانون کا نام ہے اور زندگی کے لیے قانون کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ الگ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کو کون سا قانون فالو کرنا ہے۔ اب یہ بھی بات آپ قرآن سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گی کہ اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے یہ کہہ دیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے سنی ہے، اور اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ دین میں کوئی جبر یا زبردستی نہیں ہے، لیکن جس خدا نے یہ کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اس خدا نے یہ بھی کہا ہے وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا تو ہم اس کو قبول ہی نہیں کریں گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ جو اسلام کے علاوہ لے کے آئے گا وہ دین ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مشکل یہ ہوگی کہ پھر وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں، اور یہ بات آخرین کی ہے، فی الآخرین، آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں کا ہوگا۔ گھاٹے کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ گھاٹا کہ جو کسی حد تک پورا ہو سکے، کوئی نہ کوئی اینگل سے پورا ہو جائے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو پورا نہ ہو سکے۔ تو جو پورا ہو جائے وہ دنیا میں ہے، کبھی انسان کو نقصان ہوتا ہے، کبھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے، کبھی انسان کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ آج نقصان ہوا ہے کل پورا ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں سے ہمیں مل جائے گا۔ لیکن جو گھاٹا آخرت میں ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی مشکل ہے کہ وہ پورا ہو جائے۔ ہاں، خوش نصیبی اگر ہے کسی کی، کسی نے کسی ایسے رہبر کا دامن پکڑ رکھا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو وہاں بھی ہم تمہارے کام آئیں گے، تو بات الگ ہے، ورنہ ہر ایک تو وہاں دے نہیں سکتا، کیونکہ قرآن بھی یہ ہے، یہاں پہ بھی قرآن کہہ رہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے کچھ پوچھنا ہے، مَا لَكُمْ لَا تَنَاصُرُونَ۔ پھر وہ لوگ کہ جن کو یہ فالو کرتے تھے دنیا میں، ان کو مخاطب کیا جائے گا، تمہیں کیا ہو گیا، آج اپنے ان چاہنے والوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہیں گے پروردگار آج تو ہم خود ہی مدد کے محتاج ہیں، آج ہم خود ہی ضرورت مدد محسوس کر رہے ہیں۔ تو جو خود ہی پھنسا ہوا ہوگا وہ کسی کو نہیں نکال سکتا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ کسی ایسے کے ساتھ رہیں کہ جو یہاں بھی مشکل کشائی کر سکے اور وہاں بھی مشکل کشائی کر سکے، جو یہاں بھی آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکے، وہاں بھی یہاں کے حساب سے یہاں اور وہاں کے حساب سے وہاں۔ تو اگر کسی نے وہاں گھاٹا کسی کو ہو گیا، کسی کو نقصان ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے گا کہ اس کی بھرپائی بڑی مشکل ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کے لیے سب سے ڈرنے کی چیزیں، جس سے انسان سب سے زیادہ ڈرتا ہے اس دنیا میں، اس زندگی میں جو اللہ نے دی ہے، اور یہ دی ہے پھر بعد میں وہ لے بھی لے گا، یہ زندگی دی ہے، اس کے بعد اس کو لے بھی لے گا، اور اس کے بدلے میں پھر دوسری زندگی دے گا، اور دوبارہ جو دے گا پھر وہ نہیں لے گا۔ تو اس زندگی میں انسان دو چیزوں سے بہت ڈرتا ہے۔ پہلی چیز ہے جس سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، وہ ہے موت۔ سب سے زیادہ انسان موت سے تو ڈرتا ہے۔ سارے کام جو دنیا میں اچھے ہو رہے ہیں یا کوئی تھوڑا سا سدھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کسی کے اندر انسانیت پائی جا رہی ہے، تو انسانیت کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں خوف موت ہے، اس کے دل میں موت کا خوف ہے۔ کوئی متقی نظر آ رہا ہے، کوئی پرہیزگار نظر آ رہا ہے، کوئی عامل نظر آ رہا ہے دین کے اوپر، کوئی اللہ کو یاد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ کے معنی اللہ، اور اس کے علاوہ جو بھی جس نام سے بھی یاد کر رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں خوف موت ہے۔
جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، یا علی اشارہ کیا آپ نے فرمایا کہ جب آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں سدھر کے زندگی کیسے گزاروں، اچھا بن کے زندگی کیسے گزاروں. اچھا یہ دل میں خیال آنا ایک اچھی بات ہے نا، کہ کوئی انسان اور دل میں یہ سوچے کہ میں اچھا بن کے رہوں، تو یہ بہت اچھا خیال ہے نا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ توفیق ہوتی ہے وہ یہ سوچے کہ میں اچھا بن کے رہوں. اچھا بننے سے مراد کیا ہے؟ دو رشتے ہیں، ایک رشتہ ہے اللہ سے اور دوسرا رشتہ ہے اللہ کے بندوں سے. تو اچھا بن کے رہنے کا مطلب یہ کہ دونوں رشتے مینٹین کرنا ہے، خدا سے بھی رشتہ مینٹین کرنا ہے اور بندگان خدا سے بھی رشتہ مینٹین کرنا ہے. تو کہا میں چاہتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اچھا جاؤں، دنیا میں اچھا بن کے رہوں. تو مولا کوئی ہمیں ایسا راستہ بتائیے، کوئی ایسا ورد بتائیے، کوئی ایسا راستہ بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں بہت اچھا ہو جاؤں. تو نہ کوئی ورد بتایا، نہ کوئی دعا بتائی، نہ کوئی سورہ بتایا. سیدھی سی ایک بات امام نے بتائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اچھے بنو تو ایک کام کرو، دن میں کئی بار اپنی موت کو یاد کیا کرو. دن میں کئی بار اپنی موت کو یاد کیا کرو. اٹھو بیٹھو چلو پھرو تو اپنی موت کو یاد کرو. پیغمبر کی وہ حدیث آپ کو پتہ ہے جب نبی فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کو آخری عبادت سمجھ کے کرو. آخری عبادت سمجھ کے کرو کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ ہم سمجھ لیں گے کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد موقع نہیں ملے گی تو اس نماز میں خلوص آ جائے گا، اس میں خشیت آ جائے گی، اس میں نیت اچھی ہو جائے گی. تو اب یہ تو دنیا نے پتہ نہیں مانا کہ نہیں مانا کہ ہر عبادت کو آخری عبادت سمجھ رہا ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ دسترخوان میں بیٹھ کے کچھ لوگ ضرور سمجھتے ہیں کہ آخری کھانا ہے، اس کے بعد شاید پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے. اور تاریخ میں ملتے ہیں، ان کے نام ہیں، آپ دیکھ لیجئے. میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ نام خود ہی ڈھونڈ لیجئے گا. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. تو یہ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں اس میں اگر آپ موت کو یاد کریں گے ایک بار جو ہے تو آپ کی زندگی میں سدھار پیدا ہوگا. تو چھٹے امام نے فرمایا کہ دن میں کئی بار موت کو یاد کرو. جتنا جتنا موت یاد رہے گی تقویٰ اتنا اچھا ہوتا جائے گا. اچھا اور دین کا کام یہی ہے، دین کا کام یہی ہے کہ وہ آپ کو بار بار موت یاد دلاتا ہے، بار بار آخرت یاد دلاتا ہے. جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی آخرت کی بات ہے. بار بار یاد دلاتا ہے. جب سجدہ کرتے ہیں تو یاد دلاتا ہے، رکوع کرتے ہیں تو یاد دلاتا ہے، سیدھے ہیں کھڑے ہیں قیام میں، یہ زندگی ہے. زندگی کے بعد پھر کہاں ہے؟ رکوع کی منزل ہے، رکوع کے بعد پھر سجدے کی منزل ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ دین یاد دلاتا ہے. تو سب سے زیادہ اگر انسان کسی سے ڈرتا ہے تو کیا ہے؟ موت، جس کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ یہ نہیں کہا کہ اب مر جاؤ گے، یہ نہیں کہا ہے. مر جانے کے معنی مٹ جانا نہیں ہے. مر جانے کے معنی مٹ جانا نہیں ہے کہ ایک آدمی مر گیا مٹ گیا. اگر مٹ جانا ہوتا تو پھر ایصال ثواب کیوں ہوتا؟ آپ سمجھے؟ اگر مٹ جانا ہوتا کہ آدمی مٹ گیا ختم ہو گیا تو پھر ایصال ثواب کے معنی کیا ہے؟ ایصال ثواب جو ہوتا ہے، ایصال کے معنی ہے سینڈنگ، بھیجنا، کسی کو بھیجنا کوئی چیز. تو بھیجا تو اسی کا جائے گا جو زندہ ہوگا، جو زندہ ہی نہیں ہے اس کو کیا بھیجیں گے؟ تو موت کے معنی مٹ جانا نہیں ہے، موت کے معنی ختم ہو جانا نہیں ہے. اس کے لیے قرآن نے کیا؟ ذائقہ چکھنا ہے آپ کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس ذائقے کو کیسا بناتے ہیں. اگر آپ کے زبان پر گناہوں کا بخار ہے تو وہی ذائقہ کڑوا ہو جائے گا، اور اگر آپ نے توبہ کی ٹیبلیٹ سے اس کو دھو لیا ہے تو وہی ذائقہ میٹھا ہو جائے گا. ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں مٹ جانا نہیں ہے. میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں، حضور خطیب مرتبہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے، ما خلقتم للفنا، ما خلقتم للفنا، تمہیں اللہ نے فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا. تمہیں اللہ نے فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا. اچھا یہ بات تو جو ہم نے اس پہ نص پیش کر دیا آپ کو،
یہ نقلی دلیل ہے. عقلی دلیل بھی آپ سمجھ لیجئے. ایک انسان ہے, انجینئرنگ پڑھی اس نے اور انجینئر بن گیا اور بڑا اچھا خوبصورت انجینئر بنا, اور اس کے بعد پھر انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ وہ بلڈر بھی بن گیا. اس نے ایک بہت خوبصورت بلڈنگ بنائی, بہت اچھی بلڈنگ بنائی, اتنی اچھی بنائی کہ شہر والے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ بڑی اچھی بلڈنگ ہے. بنانے والا خود خوش ہے کہ میں نے بڑا اچھا شاہکار بنایا ہے, بڑی اچھی بلڈنگ بنائی, اور اس کا رنگ و روغن, اس کا جو انداز ہے, اس کا جو نقشہ ہے بہت اچھا بنایا. اور بنانے کے بعد جب وہ تیار ہو گئی اور جب فل تیار ہو گئی, مکمل ہو گئی, تو پھر اس بلڈر نے اس میں بم رکھ دیا اور اس کو اڑا دیا. اس میں بم رکھ دیا اور اس کو اڑا دیا. محنت سے بنائی تھی, پیسہ بھی لگایا, سب کچھ کیا, خوبصورت بلڈنگ بنائی, اور اس کے بعد اس کو اڑا دیا. تو عقل والے کیا کہیں گے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ تک میری بات پہنچ رہی؟ عقل والے کیا کہیں گے کہ اے بھیا یہ کیا کیا آپ نے؟ اگر آپ کو یہی کرنا تھا تو بنائی کیوں؟ اور اتنی خوبصورت بنائی, اتنا پیسہ لگایا, اتنی محنت کیا, اور خوبصورتی سے خوش ہو گئے. اور اگر اڑانا نہیں تھا تو پھر رہنے دیتے, بنائی تھی تو بنی رہنے دیتے. تو عقل تو اس کو تسلیم نہیں کرتی. کوئی شاہکار اچھا ہو اس کے بعد اس کو ختم کر دے, مٹا دے. خلاق عالم نے جب انسان کو پیدا کیا تو قرآن میں کیا کہا؟ تبارک اللہ احسن الخالقین, پاک و بابرکت ہے وہ پروردگار جس نے اتنا اچھا انسان بنایا. اچھا سمجھے آپ؟ یہ اچھا ہمارا اور آپ کا نہیں ہے, یہ اچھا اللہ کا ہے. جو سب سے اچھا ہے وہ کسی چیز کو اگر اچھا کہہ رہا ہے تو وہ بہت اچھا ہے. آپ سمجھے؟ اس نے کہا کتنا اچھا بنایا, اتنا خوبصورت بنایا, اور اس کی خوبصورتی پہ, اس کی صنائی پہ, اس کی خلقت پر خود ناز کیا. تو اب اتنا اچھا بنانے کے بعد اس کو مٹا دینا, یہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں. جو عقل کامل ہے وہ اس کو مٹا دے, ختم کر دے. تو پیغمبر نے کہا نہیں نہیں, آپ کو مٹانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا. ما خلقتم للفنا بل خلقتم للبقاء, تمہیں اللہ نے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے, باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. تمہیں باقی رہنا ہے, تمہیں فنا نہیں ہونا ہے. اگر ہم سے پوچھیں کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ ہم باقی کیسے رہیں ہمیشہ, تو ہم آپ کو سیدھا نسخہ بتائیں گے, من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہی ہے جو ضامن حیات انسانی ہے. چونکہ جب اس گھر سے آپ متمسک ہو جائیں گے, جب اس گھر سے آپ منسلک ہو جائیں گے, تو یہ وہ گھر ہے کہ جس کے گھر کے باہر موت نظر آتی ہے, گھر کے اندر ہمت نہیں ہے کہ موت آ جائے. موت کا فرشتہ بھی آئے گا تو دروازے پہ کھڑا ہے, اندر آنے کے لیے جب تک اجازت نہیں ملے گی نہیں آ سکتا. کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے؟ اجازت ملے گی تب آئے گا. تو اس گھر کے اندر جب آپ آ جائیں گے, اس باؤنڈری کے اندر جب آپ آ جائیں گے, جس کو حب اہل بیت کہتے ہیں, جس کو ولایت اہل بیت کہتے ہیں, جس کو محبت اہل بیت کہتے ہیں, تو کسی حد تک بقا رہے گی. ما خلقتم للفنا بل خلقتم للبقاء, تمہیں اللہ نے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا. تو پھر کہا کسی نے یا رسول اللہ پھر یہ مرنا, یہ موت, یہ آنکھیں بند ہو جانا, یہ روح کا نکل جانا, یہ ہاتھوں پیروں کا جو ہے ساکت ہو جانا, یہ بولتی ہوئی زبان ٹھہر جانا, یہ چلتے ہوئے قدم رک جانا, یہ دھڑکتا ہوا دل خاموش ہو جانا, یہ بدن کی گرمی ختم ہو جانا, یہ کیا ہے جس کو ہم ڈیڈ باڈی کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ باڈی کا ڈیڈ ہو جانا یہ کیا ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ یہ موت نہیں ہے. کیا ہے؟ تنقلون من الدار الی الدار, یہ تم لے جائے جا رہے ہو ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف, ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, لے جائے جا رہے ہو, اور وہ موت کا ذائقہ چکھ کے آپ جا رہے ہیں. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ کیسا بنائیں وہ گھر کے جہاں آپ کو جانا ہے. اس گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے دین کی ضرورت پڑتی ہے, اس گھر کو اچھا بنانے کے لیے دین کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک ہے موت جس سے انسان بہت گھبراتا ہے, بہت ڈرتا ہے,
اچھا مشکوک کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں بیمار نہ ہو جائے، بیماری کے بعد موت ہے۔ راستے میں چلتا ہے بڑی احتیاط سے چلتا ہے کہ کہیں کوئی ٹکر نہ مار دے، اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ممکن ہے کہ جو ہے جان نکل جائے، روح چلی جائے۔ اور دوسری چیز جس سے گھبراتا ہے وہ ہے فقر، فقیری، موت ہی کی طرح فقیری سے انسان گھبراتا ہے۔ لیکن یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جب انہیں آنا ہوتا ہے تو کوئی نہیں روک پاتا، جب انہیں آنا ہوتا ہے تو کوئی نہیں روک پاتا۔ اون کے شیراں را کند روبا مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج۔ جو شیر دل انسان کو لومڑی صفت بنا دیتی ہے چیز، اس کا نام ہے محتاجی اور فقیری، جس سے انسان بہت گھبراتا ہے کہ کہیں فقیری نہ آ جائے، کہیں غریبی نہ آ جائے۔ کیا وہ بزم پیغمبر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا؟ یاد تو ہوگا سب کو، میں دہرائے دیتا ہوں، خالی ذہنوں میں وہ آ جائے گا، خاکہ آ جائے گا۔ پیغمبر اسلام کی بزم میں آنے والا زرق برق لباس میں، دولت کے نشے میں چور۔ اب آپ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، نشہ صرف شراب میں نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف شراب میں نشہ ہے، انسان لڑکتا گرتا پھرتا جا رہا ہے، نہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں جن میں نشہ ہوتا ہے، جن میں انسان نشے میں آ جاتا ہے۔ 6 چیزیں ہیں، 6 بتاؤں آپ کو، 6 کی 6 بتاؤں؟ جس میں نشہ ہوتا ہے وہ 6 چیزیں ہیں جن میں نشہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اس کے مقابل میں قرآن کہتا ہے دیکھو یہ چیزیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ پہلی چیز جس میں نشہ ہوتا ہے، شراب کے علاوہ پہلی چیز جس میں نشہ ہوتا ہے دولت۔ اتنا خراب نشہ ہوتا ہے کہ قارون کو میں خزانے کے دھسا دیا، دھسا ہے کہ نہیں دھسا ہے؟ فرعون بن گیا، نمرود بن گیا، ثعلبہ زکوٰۃ نہ دینے پہ کہاں سے کہاں ہو گیا، کہاں چلا گیا۔ یہ بہت خراب نشہ ہوتا ہے دولت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا ينفع المال، قیامت کے دن مال آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اچھا یہیں پہ اگر رک جائیں تو بات گڑبڑ ہو جائے گی نا، اگر اتنا ہی کہہ کے رک جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بتایا جاتا ہے یہ کرو، یہ نہیں بتایا جاتا کیوں کرو۔ میں کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں کیوں کرو۔ یہ ہم جو جتنے دن آپ سے بات کریں گے ہمارا ٹاپک وہی ہے، ضرورت دین، اور بتائیں گے، کوشش کریں گے کہ جو ایک آدھ سوال ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ تو اگر میں یہیں پہ رک جاؤں کہ لا ينفع المال، مال فائدہ نہیں دے گا، تو بات گڑبڑ ہے نا، تو پھر آدمی لوگ پریشان ہو جائیں گے، بھائی مال جب فائدہ ہی نہیں دے گا کچھ بھی تو کاہے کے خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ مال فائدہ نہیں دے گا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مولا متقیان غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، یہ دھوکہ ہے۔ تو دنیا کو چھوڑ دو وہ مطلب کیا ہے؟ قطعی انسان قطعی تعلق ہو جائے، کپڑا لتا کھانا پینا تو دنیا سے ملتا ہے نا۔ تو مولا سے کسی نے کہا مولا کیا ہم ہمیشہ کے لیے ساری چیزیں چھوڑ دیں دنیا؟ یہ کہا نہیں، وہ دنیا چھوڑ دو کہ جو تمہیں اللہ چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے، وہ دنیا چھوڑ دو۔ ایسے ہی دولت فائدہ نہیں دے گی۔ دولت فائدہ نہیں دے گی مطلب کیا ہے؟ جو آپ نے یہاں بچا کے چھوڑ دی ہے، جو آپ نے یہاں بچا کے چھوڑ دی ہے۔ بہت ہوشیار ہیں وہ لوگ کہ جو یہاں کماتے ہیں اور ساتھ میں لے کے چلے جاتے ہیں، ساتھ میں لے کے چلے جاتے۔ آپ ایسا نہیں کہ کوئی ساتھ میں دولت نہیں جائے گی، میں کہتا ہوں جائے گی، میں کہتا ہوں جائے گی، آپ لے جائیں گے، لے جا سکتے ہیں آپ۔ یہ دولت جو آپ کماتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ ساتھ میں لے جا سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے سے آپ اس کو ٹرانسفر کریں۔ قبر میں جو ہے نوٹ نہیں بھر کے لے جا سکتے، وہ تو خراب ہو جائیں گے۔ آپ اس کو ٹرانسفر کریں۔ اس نے کہا یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض حسنا خدا کو دے؟ اس بینک میں آپ جمع کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس سے کئی گنا بڑھ جائے گا اور محافظ رہیں گے، حفاظت رہے گی، لیکن وہ کہتا ہے میرے پاس لاؤ، دنیا جتنا بھی دے گا 10 گنا سے زیادہ نہیں دے گا، میں تو 70 سے لے کر 70,000 گنا دینے کو تیار۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ میں کہتا ہوں آپ لے جا سکتے ہم کہتے ہیں آپ لے جا سکتے ہیں۔
ایک تو دولت قیامت میں کام نہیں دے گی کہ مطلب کیا؟ وہاں رشوت نہیں چلے گی. یہ پتہ چلا جو ہے فرشتے کو رشوت دیا، جہنم میں پھینک رہا تھا، جنت میں بھیج دیا. نہیں، رشوت نہیں چلے گی. جیب میں 2-4 گڈیاں ڈال کے پہنچ گئے وہاں، کچھ نہیں ہوگا. گٹری لے جائیے آپ ٹیمپو بھر کے لے جائیے، کچھ نہیں ہونے والا. اور بلیک منی میں ویسے ہی پکڑے جائیں گے، آپ پکڑ لی جائیں گے. اگر آپ کو بھیجنا ہے تو سب کچھ کام آئے گا، بٹ یہاں سے پہلے آپ ٹرانسفر کیجئے. امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرما ہے. یا علی، سب کو ہی تمنا ہے، مجھے بھی. تو امام کے پاس کوئی آیا، اس کو انہوں نے دے دیا، پھر آیا کو پھر دے دیا. کسی نے کہا مولا آپ سب کو دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ فقراء کو آپ منع ہی نہیں کرتے. تو امام نے کہا یہ فقیر نہیں ہے، یہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں جو لینے آ رہے ہیں. یہ جو میرے پاس لینے آ رہے ہیں یہ احسان کر رہے ہیں، یہ ہمارے بار بردار ہیں، یہ قلی کا کام کر رہے ہیں. میری چیز میرے جانے سے پہلے میرے گھر پہ پہنچا رہے ہیں. آپ جس دولت پہ یہاں چھوڑ کے جانے میں ناز کر رہے ہیں وہ کام نہیں آئے گی. تو ایک نشہ اس کا ہوتا ہے. دوسرا نشہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد کا نشہ ہوتا ہے، وہ بھی کام نہیں آئے گی. اچھا کام نہیں آئے گی تو سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم بتاتے کام آئے گی. کیسے کام آئے گی؟ اس کو اچھا بنائیں. من خلفہ ولد الصالح، ثواب جاریہ میں جو چیزیں پیغمبر نے بتائی ہیں اسے من خلفہ ولد الصالح، جس نے اپنے بچے کو قرآن سکھا دیا، جس نے اپنے بچے کو دین سکھا دیا، جس نے اپنے بچوں کو انسان بنا دیا. تو جانے کے بعد یہ ایصال ثواب جو بھیجتے ہیں، ایصال ثواب بھیجتے ہیں نا یہاں سے. ایک جوان ہمارا دوست یا ہمارا بھائی گیا باہر، اور جانے کے بعد وہ پہنچا وہاں، اس کو ضرورت پڑ گئی امریکہ میں یا لنڈن میں، تو ہم نے یہاں سے اس کو بھیج سکتے کہ نہیں بھیج سکتے؟ یہاں سے اسے بھیج سکتے کہ نہیں؟ اگر اس کو ضرورت پڑے گی تو یہاں سے بھیج سکتے ہیں. اور زبان نہ ہلائیں، سر تو ہلائیں. زبان کوئی مسئلہ نہیں ہے، زبان بند رکھے، سر ہلاتے رہیں. بھیج سکتے کہ نہیں بھیج سکتے؟ اچھا ہم جو یہاں سے بھیجیں گے وہ وہاں چلتا نہیں ہے. ہم جو یہاں سے بھیجیں گے وہ وہاں نہیں چلتا. ہم تو روپیہ بھیجیں گے، وہاں تو ڈالر چلتا ہے. تو اس کو تو ڈالر چاہیے نا. آپ روپیہ بھیج رہے ہیں، کہنا نہیں مولانا صاحب گھبرائیے نہیں، آپ یہاں ڈالر ڈالیے اور وہ وہاں چینج کر کے اس کو یہاں روپیہ ڈالیں گے، وہ ڈالر دے دیں گے. اور وہاں سے ڈالر ڈالیں جہاں بھی ہے، تو جہاں آپ بھیج رہے ہیں وہاں کی کرنسی میں جو ہے یہاں سے چینج ہو جاتا ہے، یہ جو ہے ٹرانسفر کر کے وہاں چلا جاتا ہے، تو اس کو مل جاتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جس بینک سے بھیج رہے ہیں آپ، وہ بینک کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ بینک کرپٹ ہے اور گڑبڑ ہے تو پھر آپ کا پیسہ بھی جائے گا، اس کو بیچارے کچھ نہیں ملے گا. آپ نے روپیہ بھیجا یہاں سے، وہاں جا کے اس کو ڈالر ملے، کس نے کیا؟ یہ بیچ میں جو وسیلہ ہے، بیچ میں جو وسیلہ ہے، یہ وسیلے کا کام ہے. آپ کی چیز کو اس کے لیے ویسا بنا کے پہنچا دے جیسا وہ ہے. اب کبھی کبھی کہتے ہیں فاتحہ تو آپ نے دیا، کھانا آپ نے کھا لیا، مرنے والا کہ یہ بریانی کھاتا ہے اسے کیا ملا؟ ہم نے کہا پنجتن کے وسیلے سے بھیجتے ہیں، ہم یہ بھیجتے ہیں اسے وہاں کا کھانا مل جاتا ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. بس شرط یہ ہے کہ جو قادر ہو، اس چیز پر قدرت رکھتا ہو کہ جو پہنچا سکے، جو دے سکے، جو وہاں تک پہنچا سکے. بہرحال تو آپ کی اولاد بھی کام آ سکتی ہے اگر آپ نے اس کو اچھا بنا دیا. اچھا بنانے کا مراد کیا ہے؟ اس کو اگر آپ نے دین سکھا دیا، ورنہ ڈنڈے بھی پڑیں گے. اسی اولاد کی وجہ سے ڈنڈے بھی پڑیں گے، جسے آپ بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، جس کے لیے آپ نے پوری ہستی برباد کر دی، پورا دن پوری رات محنتیں کر کے اس کو پالا پوسا، ڈنڈے بھی پڑیں گے. یہ آپ کے ثواب کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے، ڈنڈے کا بھی. پیغمبر کی حدیث بہت مشہور حدیث ہے وہ، اشد العذاب من جہل اہلہ، قیامت میں سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ ہوگا کہ جس نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو جاہل چھوڑ دیا. جاہل چھوڑ دیا. جاہل سے مراد یہ نہیں کہ اس کو میتھمیٹکس کے تو آپ ساری کتابیں پڑھا دیجئے اور اس کے بعد بچہ آپ کی قبر پر بیٹھ کر پوری میتھمیٹکس کی کتاب پڑھ کے سنا دے، کتنا ثواب آپ کو ملے گا؟ پورا بایولوجی کی کتاب لے کے بیٹھ جائے وہاں پر، پوری رات پڑھتا رہے وہاں پہ، کتنا ثواب ملے گا؟ نہیں. جاہل چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سب کچھ سکھایا، دین نہیں سکھایا.
سب کچھ سکھایا، اگر دین نہیں سکھایا تو پھر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تیسری چیز ہے، دو چیزیں ہو گئی نا، تیسری چیز ہے کہ جو آپ کے جو ہے جس پہ انسان مغرور ہو جاتا ہے وہ ہے حکومت۔ کسی کو اگر اقتدار مل جائے، مولا متقیان فرماتے ہیں من نال استطال، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو اقتدار مل جاتا ہے وہ اترا جاتا ہے، یہ آپ کے لیے کام نہیں آئے گا، یہ حکومت آپ کے لیے کام نہیں۔ بس میں وہی دونوں رخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس حکومت میں ان مظلوموں پر رحم کیا ہے کہ جو خدا کے بندے ہیں تو یہی کام بھی آئے گی، وگرنہ یہ حکومت کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن آواز آئے گی آج کا دن کس کے لیے ہے، تو آئے گی للہ الواحد القہار، آج کے دن اللہ کے لیے ہے۔ چوتھی چیز ہے طاقت۔ نمرود طاقتور تھا، اتنا طاقتور تھا کہ اپنی فوج پہ اترا رہا تھا۔ مارا کیسے گیا؟ کیسے مارا گیا؟ فرشتوں کی فوج نہیں آئی تھی اسے مارنے کے لیے، اللہ نے فرشتوں کی فوج نہیں بھیجی تھی اسے مارنے کے لیے، مچھروں کو بھیجا تھا۔ جو مچھر آپ کے ہاتھ بیٹھے ایسے کر کے خالی ہاتھ مار دو تو مر جاتا ہے بیچارہ، حالانکہ بہت ہوشیار ہوتا ہے، ڈائریکٹ آپ پہ حملہ نہیں کرتا، پہلے کان میں آگے بولتا کہ میں آ گیا ہوں، ہمت ہو تو ہم سے مقابلہ کر کے دکھا، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یا علی، تو وہ اس کے ذریعے سے اس کو اللہ نے اتنا طاقتور بنا دیا تھا جیسے ابابیل کو اللہ نے طاقتور بنا دیا تھا، ابابیل کو طاقتور بنا دیا تھا۔ وہ کنکریاں ابابیل کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں، بڑا سا پتھر نہیں تھا، وہ پنجے میں آنے والی چھوٹی چھوٹی کنکریاں، جس نے جو ہے ابابیل کو اس طاقت، ایسی طاقت دی تھی کہ جب انہوں نے پھینکا ہے تو ہم نے یا آپ نے نہیں کہا ہے، کسی تاریخ لکھنے والے نے نہیں کہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ اس ہاتھیوں کے جھنڈ کو ایسا بنا دیا جیسے چبایا ہوا بھوسا، بھوسا بھی نہیں، چبایا ہوا بھوسا۔ اب میں اکثر کہتا ہوں کہ شاید وہ کنکریاں جو پھینکی گئی تھی ان میں سے ایک آدھ کنکری کہیں آسمان میں رکی ہوئی تھی کہ یہ کنکری یہیں رہنے دو، ابابیل سے کہا اسی آسمان میں چھوڑ دو، اس کی جب ضرورت پڑے گی تب بھیجیں گے۔ جب غدیر میں حارث نے مخالفت کی تو وہ کنکری بھیجی گئی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ کعبے کی یا علی، وہ کنکریاں کعبے کے لیے حفاظت کے لیے آئی تھیں، اور یہ کنکری مولود کعبہ کی ولایت کے حفاظت کے لیے آئی۔ ان کو بھی اتنا مضبوط بنا دیا، ویسے ہی جو بیچارے چھوٹے سے مچھر، اس کے ذریعے سے اس کی طاقت کو ختم کر دیا کہ نہیں؟ انا ربکم الاعلیٰ کا معاملہ ختم ہو گیا کہ نہیں ختم ہو گیا؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ کتنی ہوئی جی؟ یہی ہے، کتنی ہوئی؟ 4۔ 5ویں چیز ہے لہجہ، آواز۔ کبھی کبھی لوگ اپنی آواز پر بھی بہت غرور کرتے ہیں، یہ بھی نشہ بہت خراب ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَخَشْيَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا۔ قیامت میں آوازیں گلے میں اٹکی ہوئی ہوں گی، بھن بھناہٹ کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اب یہاں تو بولتے، اس کے سامنے بولے، وہاں قیامت میں محشر میں کسی کو بولنے کی اجازت ہوگی؟ کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ وہاں بھی اگر کوئی بولے گا تو خاص ہی ہوگا۔ بتاؤں میں کون ہوگا؟ جب کوفے میں خطبہ سننے والا عبداللہ ابن عفیف جو نابینا تھا، نبی کا صحابی، اس کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس نے خطبہ سنا۔ خطبہ سننے کے بعد اس نے اپنے برابر میں کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا، اے بھیا کیا قیامت آ گئی؟ اس نے کہا نہیں، قیامت نہیں آئی ہے۔ تو نے کیوں پوچھا؟ کہ مجھے علی کا لہجہ سنائی دے رہا ہے۔ عبداللہ ابن عفیف کا کہنا یہ بتا رہا کہ اگر وہاں بھی کسی کو بولنے کی اجازت ہوگی وہ علی ابن ابی طالب کو ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے مل کر محمد و آل محمد پر۔ آوازیں گلے میں اٹکی ہوئی ہوں گی۔
وہاں نہیں بول سکے گا۔ اور جو اہم سب سے اہم چیز ہے انسان جس پہ غرور کرتا ہے، 5 ہو گئے نا، 6ٹھی بتاؤں، خوبصورتی۔ خوبصورتی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بڑی دیر تک چہرہ دیکھتے، دیکھنا بھی چاہیے، مستحب ہے، مستحب ہے، آئینہ دیکھنا مستحب ہے۔ پیغمبر نے فرمایا گھر سے جب باہر نکلو تو آئینہ دیکھ کے نکلو، ایسا نہ ہو کہ باہر جاؤ غیبت کا مرکز نہ بنو۔ مونچھیں ٹیڑھی ہوں گی تو صحیح کر کے جاؤ، منہ پہ کچھ لگاؤ، پوچھ کے جاؤ۔ غیبت زبان سے ہی نہیں کی جاتی، غیبت اشارے سے بھی کی جاتی ہے، ایسے کر کے اشارہ جو کیا جاتا ہے وہ بھی غیبت میں ہی آتا ہے۔ لیکن بہت دیر تک دیکھتے چہرے میں کدھر سے خوبصورتی ہے، کیا خوبصورتی کہاں، تو لوگ اپنے چہرے پہ خوبصورتی پہ بہت ناز کرتے ہیں کہ بھئی بہت خوبصورت ہوں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت کے دن چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ یہ جو چہرہ ہے اس کے پیچھے بھی ایک چہرہ ہے، یہ تو ایک پلاسٹک سرجری ہے نا، یہ تو جسم کا چہرہ ہے، اس کے اندر ایک روح کا چہرہ ہے، روح کا چہرہ۔ اس چہرے کو تو آپ نے جو ہے فیس واش سے دھو کے صاف کر لیا، اچھا صابن لگا کے صاف کر لیا، لیکن وہ روح کا جو چہرہ ہے اس کے دھونے کے لیے کیا لایا آپ؟ کوئی لیا کچھ آپ نے؟ دیکھیے درد یہی ہے، یہی درد ہے۔ ہم گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، خوب ڈھیر ساری نماز پڑھی، مطلب جماعت سے پڑھی، تو جماعت سے پڑھنے میں ثواب زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ملتا ہے؟ جو زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ پوری گٹھری ملتی، اتنی بڑی گٹھری، پوری نماز ظہر اثر پڑھی، اتنی بڑی گٹھری ملی۔ جمعہ پڑھا، اتنا بڑا جو ہے بورا ملا، اور بورا کاندھے پہ لے کے جیسے مسجد سے باہر نکلے، گھر تک پہنچتے پہنچتے راستے میں سب بانٹ دیا، 2 رکعت ادھر، 4 رکعت ادھر، 6 رکعت ادھر، 10 رکعت ادھر، بانٹتے چلے گئے۔ گھر گئے، گھر میں پہنچے تو کوئی سے ٹھن گوپال کچھ نہیں، جو لے کے آئے تھے جیسے صاف ستھرے۔ اتنا سارا ثواب کمایا، گھر تک کتنا لائے؟ بچا ہی نہیں۔ تو پیغمبر نے کہا کیوں نہیں بچا؟ کہا جو لوگ مسجد سے ثواب لے کر چلے اور باہر نکل کے انہوں نے غیبت شروع کر دی، جس کی غیبت کرتے گئے ثواب اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا گیا، آپ کا اکاؤنٹ خالی ہوتا گیا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ فراڈ نہیں ہے، یہ صحیح ہے، ابھی بھی اکاؤنٹ خالی ہو جاتے ہیں فراڈ میں، پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ صحیح ہے کہ آپ غیبت کرتے گئے، آپ کا اکاؤنٹ سے ادھر جاتا گیا، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا۔ پروردگار یہ کیا؟ یہ تو میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہا یہ نہیں، یہ تم نے مجلس سے باہر نکلنے کے بعد کیا کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ بھی یاد رکھیے، جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے، چوری ہو جانے کا خطرہ اسی کا ہوتا ہے۔ قیمتی چیز جو زیادہ ہوتی ہے اس کے چوری ہو جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو قیمتی نہیں ہے، بیکار سی چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو کون چوری کرے گا؟ چوری وہی ہوتی ہے جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ ہر ایک کا عمل چوری نہیں ہوتا، عمل وہی چوری ہوتا جو ولایت اہل بیت کے ساتھ کیا جائے۔ شیطان بھی ہر ایک کے پیچھے کیوں پڑے گا بھائی؟ وہ تو کہتا ہے یہ تو سب ہمارا ہی آدمی ہے، وہ تو انہی کے پیچھے چلے پڑے گا کہ جو اس کے نہیں ہے، وہ ان پہ محنت کیوں کرے گا کہ جو پہلے سے بہکے ہوئے، جو پہلے سے بہکے ہوئے۔ بتاؤں، پیغمبر نے کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن ایک اہل بیت، اگر دونوں سے متمسک رہو گے تو نہیں بہکو گے۔ اب کس کے پیچھے پڑے گا شیطان؟ جو دونوں سے متمسک ہے۔ جس نے ایک چھوڑ دیا وہ تو پہلے سے بہکے ہوئے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو جو قیمتی چیز ہے اس کے چوری ہو جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی حفاظت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تب کیسے حفاظت کرے؟ یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی حفاظت کیسے ہو؟ کیسے بچے؟ کوئی راستہ ہونا چاہیے نا، کیسے بچ کے قیامت تک پہنچے، جس سے کہ اس کے چوری ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو کوئی راستہ بتائیں، ایسا کوئی ایسا مسئلہ ڈھونڈیں، دین کچھ بتائے کہ بھائی ہم کیا کریں کہ جو ہماری نماز محفوظ ہو جائے، مسجد سے باہر نکلے تو ہماری نماز محفوظ ہو چکی ہو، اور جب قیامت میں پہنچے تو ہمیں محفوظ کردہ نماز ملے، حفاظت کے ساتھ ملے۔ تو کیا طریقہ ہے؟ کسی کے پاس ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس وہ لاکر موجود ہے کہ جس میں ہم نمازیں رکھ سکتے ہیں۔
جو قیامت میں آپ کو بالکل صاف ستھری ملیں گی بغیر کسی نقصان کے. وہ لوکر کیا ہے؟ نماز کے بعد کھڑے ہوتے ہیں کربلا کی طرف رک کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ جو نماز پڑھی ہے ابا عبداللہ یہ آپ کے حوالے ہے, آپ اس کی حفاظت کر کے قیامت تک رکھیں. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اللہ یا بعد نماز پڑھتا ہوں زیارت میں اس لیے, ایک ہے نماز ایک حفاظت نماز کی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تاریخ ہے گواہ سعید و زہیر نے کی بے پڑھے نماز حفاظت نماز کی. اب کے جوان مانگ لیں بوڑھے حبیب سے, رکھتے نہیں بدن میں جو طاقت نماز. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو آپ بہت قیمتی سامان آپ کے پاس ہے. ایمان بہت قیمتی ہے, تقوی بہت قیمتی ہے, اور سب سے قیمتی آپ کے دل میں حب اہل بیت, ولایت اہل بیت. دنیا کی سب سے قیمتی ترین شے. دین اس کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے, شریعت اس کی حفاظت کرنا سکھاتی ہے. تو ایک چیز ہے جس سے انسان گھبراتا ہے, اس کا نام ہے موت, آنا ہی ہے. دوسری چیز ہے فقیری. آنکھ شیراں را کنت روبا مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج. جو شیر دل انسان کو لومڑی صفت بنا دیتی ایک چیز, اس کا نام ہے محتاجی. اور میں نے کہا 8ویں امام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقیری کی 2 قسمیں ہیں. فقیری کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ فقیری جو دنیا میں فقیری ہے, اور یہ فقیری مجازی ہے, مجازی ٹمپریری, ہمیشہ کی نہیں ہے. دونوں میں سے ایک چیز چلی جائے گی, یا فقیری چلی جائے گی یا فقیر چلا جائے. کچھ دن کے بعد یہ فقیر چلا جائے گا یا فقیری چلی جائے گی. سب سے بڑا غریب وہ ہے کہ جو محشر میں غریب ہو جائے. سب سے بڑا فقیر وہ ہے کہ جو محشر میں فقیر ہو جائے. اب ہم سے کبھی اگر کوئی پوچھے کہ آپ اسی در پہ کیوں بیٹھے ہیں, آپ انہی کا دامن کیوں پکڑے ہیں, ہے کہ نہیں, تو ہم کیوں کا جواب دے رہے ہیں. آپ ان کو ہی کیوں مانتے ہیں. اب بالخصوص جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس کو روزے کا انعام روزے 14 معصومین علیہ السلام 14 معصومین سے منسوب ہے, تو یہ 14 معصومین کی ڈوڑی پہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لفظ کیوں جو آتا ہے اس کا جواب یہی ہے. 8ویں امام کہتے ہیں سب سے بڑا غریب وہ ہے جو محشر میں غریب ہو جائے. اب وہاں اگر کچھ مال ضرورت پڑے گی تو کہاں سے ملے گا. قرآن نے کہا نا کہ جو لوگ اس دین کے علاوہ کوئی دین لائیں گے ہم قبول نہیں کریں گے, آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوں گے. وہاں الگ الگ جگہ ہیں, یہ میزان ہے, یہ صراط ہے, یہ فلاں ہے فلاں ہے. وہاں ایک جگہ ہے منزل گدائی, جہاں انسان ضرورت کے لیے مانگے گا. 2 رکعت نماز دے دو, 1 سجدہ دے دو. کوئی کہے گا ہمیں 1 حج دے دو, 1 روزہ دے دو, تو کوئی دے گا. ہر ایک اپنا اپنا خود لیے ہوئے ہوگا. اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو مقبول ترین روزے لے کے جاتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں, چونکہ عبادت کا مکمل ہو جانا کمال نہیں ہے, اور اجر مکمل ہو جانے پہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. کسی بھی عمل کے مکمل ہو جانے پہ اجر نہیں ہے. اجر ہے قبولیت عمل پر, جب عمل قبول ہو جائے. لاکھ آپ نماز مکمل کر لیجئے, اگر وہ قبول ہوگی تبھی اجر ہوگا. اب قبولیت کی شرط وہ ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو. تو آپ جو نمازیں لے کے گئے, روزے لے کے گئے ہیں, اگر کسی کو وہاں ضرورت پڑی کہ ہمیں نماز دے دو, ہمیں روزہ دے دو, ہمیں حج دے دو, تو کون دے گا؟ چونکہ منزل گدائی ہے, کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے. بڑے بڑے علماء کے واقعے ہیں. تو اگر کسی نے کہا ہم دے بھی دیں گے تو ہم اس نماز کا کیا کریں گے جس میں ولایت اہل بیت ہے ہی نہیں, وہ قبول ہی نہیں ہے. بھائی ہمیں بوجھ تھوڑی بڑھانا ہے, ہمیں نمازوں کی گنتی نہیں بڑھانا ہے, ہمیں حسن عبادت چاہیے. قرآن نے گنتی نہیں مانگی ہے, اس پہ پھر بعد میں بات کریں گے.
روزہ ہم مکمل روزہ چاہیے، ہم ناقص روزہ وہ بھی نہیں لے سکتے۔ حج اگر اس کے ایک عمل ہی نہیں، اس میں کوئی ارکان میں سے رکن ہی نہیں ہے، حج اگر کوئی دینا بھی چاہے گا طواف نساء ہی نہیں بھائی، طواف نساء نہیں تو حوروں سے شادی کیسے کریں گے؟ اب مشکل یہ ہے کہ جو پنجتن کے نام سے گھبراتے ہیں، ان کو یہ پیغمبر بتا گئے ہیں کہ آپ پنجتن کے نام سے اگر اتنا گھبراتے ہیں کہ جہاں پنجتن کے نام لکھے ہوتے ہیں آپ بھاگ جاتے ہیں، تو جب حوروں کا گھونگھٹ اٹھائیں گے ان کی پیشانی پہ بھی پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہیں، تب کہاں بھاگیں گے؟ ایک صلوات بھیجے محمد والوں پر۔ پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے پنجتن کے نام۔ اچھا پیشانی پہ چھوڑیے، خود جو جنت کے جو دروازہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے، ایک نہیں 8 کے 8 دروازوں پہ لکھا ہوا ہے، پنجتن کے نام لکھے ہوئے نا۔ مسلمانوں کی قسموں میں ایک قسم مسلمان کی وہ ہے کہ جو ان کے نام سے پریشان ہیں بہت، پنجتن کے نام جہاں لکھے ہوتے ہیں وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، کہتے آگے بڑھو یہ میری جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اندر چلو یہی ہماری جگہ ہے۔ اچھا بتائیں سچویشن کیا ہوگی محشر میں؟ آپ خود سچویشن دماغ میں لیں، سب اعمال کا حساب کتاب کر کے چلے گئے جنت کے دروازے پہ، اس پہ لکھا پنجتن کے نام، تو وہ تو کہیں گے آگے بڑھو یہ امباڑا ہے، اور ہم کہیں گے اندر چلو یہ امباڑا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو اب وہاں جا کر، وہاں پہنچ کر کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی مدد وہاں کر سکتے ہیں؟ سوائے محمد والے محمد علیہ السلام کے کوئی ہے جس نے وعدہ کیا ہے ہم شفاعت کریں گے؟ یہ کسی کی شفاعت قبول ہونے والی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہاں اگر ضرورت پڑی چاہنے والوں کو تو علی مرتضیٰ کی زندگی بھر کی نمازیں نہیں بانٹی جائیں، صرف خندق کے دن کی ایک ضربت کی گٹھری کھول دی جائے، بٹ بھی جائے گا بچ بھی جائے گا۔ ضربت علین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس ضربت میں کیا تھا ایسا، لیکن ہاں کچھ جو جانا ہے کبھی موقع ملے گا تو بتا دیں گے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ دین انسان کو انسان بنے رہنا سکھاتا ہے، دین انسان کو زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم دین وہ جو اللہ کہتا ہے کہ اس دین کے علاوہ کوئی لے کر آئے گا تو قیامت میں قبول نہ کریں گے۔ اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک محترم ترین پسندیدہ دین اگر کسی کے پاس ہے تو اسلام ہے۔ اب کیوں ہے؟ یہ باتیں ہوتی رہیں گی، ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور یہی وہ دین ہے کہ جس کو بچانے کے لیے ایک پورا بھرا گھر اجڑ گیا ہے، جس کو محفوظ رکھنے کے لیے بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی قربانیاں دی گئیں کہ نہیں دی گئیں؟ اصلاحی کے لیے تو خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اس لیے تاکہ اپنے جد کی امت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کروں۔ نکلنے کا مقصد حسین نے بتایا تھا جب مدینے سے نکلے تھے۔ ایک حقیقت بتا دیتا ہوں، تاریخ کی حقیقت یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کربلا میں، اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، وہ مظالم ہوئے ہیں، ظلم ہی نہیں ہے، کہ اس سے پہلے کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہے۔ کوئی ہے نبی کی امت ایسی؟ یہ مسلمانوں نے کیا ہے، یہ امت پیغمبر والوں نے کیا ہے، چونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حسین کو جلدی قتل کرو، ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ اذان اس لشکر میں بھی ہو رہی تھی، صبح کی اذان اس لشکر میں بھی ہو رہی تھی، یہاں علی اکبر اذان دے رہے تھے۔ انہوں نے جو ظلم کیا ہے اس سے پہلے کسی امت نے ایسا نہیں کیا ہے، کسی امت نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یا نبی کی بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی سے اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد انہوں نے وہ اس کا جو الزام کس پہ لگا دیا؟ بنی امیہ نے مل کے، ان لوگوں نے مل کے الزام لگا دیا
کہ کوفے والوں نے بلایا تھا اور انہی نے بلایا اور انہی نے مارا اور انہی نے شہید کر دیا. سارا الزام کوفے والوں پہ لگا دیا. کوفے والوں نے بلایا, انہوں نے مار دیا. اچھا مجھے بتائیں, مدینے سے کتنے لوگ حسین کے ساتھ آئے تھے؟ سوائے اہل بیت کے کوئی مدینے سے آیا تھا حسین کے ساتھ؟ مکے سے کتنے لوگ آئے تھے؟ جب لسٹ دیکھیں گے کربلا کی تو اکثر شہداء میں کوفے والے ہیں. حبیب ابن مظاہر کوفے کے تھے, مسلم ابن اوسجہ, زہر ابن قین, یہ سب کوفے کے جو تھے. مدینے سے کتنے آئے تھے؟ اور جو سامنے کھڑے تھے حسین کا خون بہانے کے لیے وہ کون تھے؟ سعد کا بیٹا تھا, عمر ابن سعد, صحابیوں کے بیٹے. شیس بن ربعی کا بیٹا تھا. محمد ابن اشعث صحابی کا بیٹا تھا. انس بن مالک, سنان ابن انس, یہ انس کا بیٹا تھا. یزید مکے کا تھا, شمر مکے کا تھا, اور ملا مکے کا تھا. یہ سب مکے والے تھے جو حسین کو گھیر کے کھڑے ہوئے تھے. اور نبی کے نواسے پہ اتنا یلغار تھی. اور کیسی یلغار ہے کہ 40 دن تک, چھٹے امام کہتے ہیں 40 دن تک زمین و آسمان نے خون رویا. زمین نے غم منایا, آسمان سے خون کی بارش ہوتی تھی. اور کیسے نہ ہوتی, وہ حسین جب گھوڑے سے گرنے سے پہلے پہلو میں تیر لگا تھا, اس تیر کو جب حسین نے نکالا ہے تو پہلو سے 12 چلو خون کے نکلے. حسین نے چلو بھرا اور آسمان کی طرف اچھالا, ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں آیا. یہ حسین کی شہادت کا منظر ہے. عزیزان محترم, لیجئے شہادت حسین کے مناظر آپ سنتے رہتے ہیں, اور اتنے دن ہو گئے مسلسل آپ نے حسین کا غم, حسین کی مجلس کی. اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اتنا روئے ہیں آپ پہلی محرم سے آج تک, لیکن آپ کوئی میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ آپ رہنے دو, اب حسین پہ رونے سے دل بھر گیا ہے؟ حسین پہ رونے سے کسی کا دل نہیں بھرتا, اس لیے کہ یہ وہ حسین ہے کہ جس پہ رونے والے موجود تھے. سکینہ جیسی بیٹی ماتم کرنا چاہتی تھی, زینب جیسی بہن رونا چاہتی تھی, رقیہ, ام لیلہ, ام رباب, سب چاہتے تھے حسین کا ماتم کریں. لیکن عزیزو, آپ خوش نصیب ہیں, بی بی زہرا آپ کے آنسوؤں کے لیے رومال لے کے آ گئی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, مفضل 2 دن سے تم نہیں آئے. مفضل امام کے صحابی تھے, 2 دن سے تم نہیں آئے, کہاں تھے؟ مفضل نے کہا مولا محرم کا چاند نکل آیا, ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے کسی ہمارے دوست کے مجلس کر رہے تھے, اس لیے 2 دن سے نہیں آئے. مولا نے کہا تم نے بہت اچھا کیا مفضل, خدا تمہیں جزائے خیر دے, تم نے میرے جد کا ماتم کیا ہے, میرا جد بہت مظلوم دنیا سے گیا ہے, تم نے میرے جد کا ماتم کیا, خدا تمہیں جزائے خیر دے. اجرکم اللہ. 5 امام سے کسی نے عاشور کے دن پوچھا تھا مولا کیسا مزاج ہے, تو امام نے کہا جس کا بھرا گھر اجڑ گیا ہو, جس کا بھرا گھر اجڑ گیا ہو اس کا کیسا مزاج ہوتا ہے. مفضل تم نے بہت اچھا کیا, تم نے میرے جد کا ماتم کیا, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے سوا. لیکن مفضل یہ بتاؤ کہ جب تم ماتم کر کے باہر نکلے تھے مجلس کے بعد, تو گھر کے دروازے پہ کسی کو چادر اوڑھے بیٹھا ہوا دیکھا تھا؟ مفضل کسی کو بیٹھا ہوا دیکھا تھا؟ تو جناب مفضل کہتے ہیں مولا ہاں دیکھا تو تھا, کوئی جوتیوں کے پاس بیٹھا تھا, چادر اوڑھے بیٹھا تھا, لیکن مولا اندھیرا تھا, میں پہچان نہ پایا کون تھا, معلوم نہیں کون تھا. تو مولا نے کہا مفضل میں تمہارا مولا, میں گیا تھا, میں اپنے جد کی مجلس میں شرکت کے لیے گیا تھا, میں حسین کی مجلس میں گیا تھا. تو مفضل ایک مرتبہ قدموں کے پاس بیٹھ گئے, ہاتھ جوڑ لیا, کہا کیا غضب کر دیا, آپ آ گئے ہوتے اندر صدر مجلس سے بیٹھ جاتے, مجلس کی رونق بڑھ جاتی, ہماری عزت بڑھ جاتی, فرش پا جاتے, آپ باہر بیٹھ گئے, وہاں بیٹھ گئے جہاں زرداروں نے جوتیاں اتاری تھی دروازے کے پاس, وہاں بیٹھ گئے. مولا نے کہا ہاں میں نے چاہا کہ میں اندر جاؤں, میں نے چاہا کہ میں اندر جا کے گھر میں بیٹھوں, فرش مجلس پہ اندر جا کے بیٹھوں, لیکن جب میں نے جھانک کر دیکھا دروازے سے تو کیا دیکھا, ارے صدر مجلس میں میرے نانا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, میری دادی فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے, میرے جد علی مرتضیٰ بیٹھے ہوئے.
अजरकुम अल्लाह। इस रिवायत के सहारे से कहीं ना कहीं पे ये पंजतन ज़रूर बैठे होंगे। और मुझे यकीन है कि जब सकीन जनाब सैयदा आई होंगी तो उनके साथ ज़ैनब भी आई होगी, और जब ज़ैनब आई होंगी तो सकीना भी छोटे छोटे हाथों में रूमाल लेके आई होगी। ला मेरे बाबा पर रोने वाले, तेरे आंसुओं को मैं इकट्ठा करने आई हूँ। अजीज़ों 10 मुहर्रम गुज़र गई, शाम गरीबा आई गुज़र गई, गरीबों की शाम गुज़र गई। आले मोहम्मद के लिए मुसीबत का वक्त ये था कि जब नया दिन आता था नई मुसीबत आती थी, हर दिन नई मुसीबत। जब 11 मुहर्रम आई तो लीजिए रस्सियाँ लेकर आ गए लोग, और रस्सियाँ कोई मामूली नहीं थी, ये ख़ास तौर से बनवाई गई थी असीरों के लिए। उसमें जब बनवाने वालों ने बनाई थी तो उसको जब रस्सी बट रहे थे तो उसके अंदर छोटे छोटे कांटे डाले थे, और ये कांटे वो थे कि जो ऐसे जहर से बुझे हुए थे कि जो तकलीफ बहुत देता है, मौत रही देता है। जैसे कभी किसी को कभी बबूल का कांटा लग जाए तो देखें आप उसकी तकलीफ कितनी हो, जलन कितनी होती है। आले मोहम्मद जिस रस्सी में बंधे थे उसमें छोटे छोटे कांटे जिसमें बहुत कारी जख्म करने के लिए जहर था। अजीज़ों उन्हीं रस्सियों में बाजू बांधने वाले थे, और अजीज़ों मुसीबत ये है कि सबके तो बाजू बंधे थे, लेकिन 4 साल की बच्ची सकीना का गला। अजरकुम अल्लाह। खुदा कोई गम न दे गम आले मोहम्मद के सिवा। लीजिए असीरी के इंतज़ाम होने लगे, सबको रस्सियाँ बांधी जाने लगी। बीमार को उठाया गया, उसको पैरों में जंजीरें डाल दी गई, हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गई। नहीं मालूम हथकड़ियाँ और जंजीरें कैसी थीं, अब आपको बताएं। जो जब खोली गई तो पता है, वो हथकड़ियाँ जब खोली गई तब पता लगा कि ये कैसी हथकड़ियाँ पहनाई गई थी। मखसूस हथकड़ियाँ थीं, इसलिए कि जब यजीद ने एक शख्स से कहा था इनकी हथकड़ियों को काट दे, तो उसने कहा ज़रा मैं जायज़ा तो ले लूँ, पहले देखूँ तो सही कैसी हैं। और जब एक किनारे लगा के जनाब सैयद सज्जाद को बिठाया, और बिठाते ही अपने सर से अम्मामा उतार के फेंक दिया। यजीद के पास रोता हुआ आया, कहा देख मैं हथकड़ी काटूंगा ज़रूर, लेकिन पहले बता दे इस बीमार को किस जुर्म में तूने कैद किया था। का क्यों पूछ रहा है? का जो तूने हथकड़ियां पहनाई थी उनके अंदर की तरफ कांटे थे उन कांटों की वजह से इसके बदन के हाथों की खाल चढ़ गई, अब खाली हड्डियां बाकी। हथकड़ियां पहनाई जाने लगी, जंजीरें पहनाई जाने लगी, तक़ीद गले में तौक़े खारदार। खारदार के मतलब ये है कि अंदर की तरफ कांटे, न इधर सर घुमा सकते न इधर सर घुमा सकते, और कमर में एक भारी लंगर था, ये पहनाया। उसके बाद जब बीवियों को सवारी की बात आई तो जनाब ज़ैनब ने कहा बीवियों घबराओ नहीं, मैं सवार करती हूँ। एक बीवी को जनाब ज़ैनब ने सवार किया। जो अपनी सवारी की बात आई तो मदीना याद आया। मालूम है जब मदीने से चली थी ज़ैनब तो क्या आलम है। एक शख्स कहता है मैंने देखा मदीने में लोग परेशान हैं, मैंने पूछा क्या है? कहा 28 रजब है, हुसैन करबला जा रहे हैं मदीना छोड़कर। तो कहा मैंने देखा कि कैसे रुखसत करते हैं मदीने वाले, लाओ नबी के नवासे को देखते हैं। कोने में खड़ा हो गया, मैंने देखा कुछ देर के बाद एक जवान निकला घर से, उसके हाथ में कनाते हैं, वो दोनों तरफ कनाते लगा रहा है। मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये अब्बास है जो पर्दे के एहतमाम कर रहा है। उसके बाद 2 जवान निकले हाथों में कुर्सी लिए हुए, उन्होंने दरवाजे के किनारे रख दी। एक राइट साइड खड़ा हो गया, एक लेफ्ट साइड खड़ा हो गया। मैंने ये दोनों जवान कौन है? कहा वो दाहिनी तरफ जो खड़ा है वो अली अकबर है, जो बाईं तरफ खड़ा है वो हुसैन का जो है भाई का बेटा कासिम है। इसलिए मैं हुसैन आए कुर्सी पर बैठ गए। बस अजीज़ों थोड़ी देर के बाद बीबियाँ आना शुरू हुई। अब हमारी बैठी थी, सामान लादा जा चुका था। जब कोई बीबी आती थी कभी कासिम सवार करते थे, कभी जनाब अली अकबर सवार करते थे। जब सब बीबियाँ सवार हो गई थोड़ी देर के बाद वो शख्स कहता है मैंने देखा एक बीबी 7-8 कनीज़ों के झुरमुट में आई, इसकी अबा ज़मीन पर खत दे रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर कदम रखा हुसैन कुर्सी से खड़े हो गए। कासिम दौड़े में हारे नाका पकड़ लिया, अली अकबर ने हमारी पकड़ ली, अब्बास आगे बढ़े, उन्होंने अपना जानू जमीन पर टेक दिया। हुसैन ने बीबी का बाजू पकड़ा, बीबी को सवार कर दिया। मैंने वहीं खड़े हुए मदीने वालों से पूछा ये कौन बीबी है जिसके लिए इतना एहतमाम है? क्या तूने न पहचाना? ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। ये मंजर था जब आई थी, अब जा रही है बीवियों को सवार करके ज़ैनब खड़ी है। अकबर मैं अकबर नहीं आऊंगा महमिल लगाने। अरे कासिम में हारे नाका नहीं पकड़ोगे? अरे मेरे गयूर अब्बास जमीन पर जानू न रखोगे? अरे मेरे भैया हुसैन बहन सवार हो रही है।
بس میں 2 جملے اس کے بعد اپنے ختم کرتا ہوں میں. جناب امام علی مقام کے یہ لٹا ہوا قافلہ جب چلنے لگا تو ہم نے بعض روایتوں میں دیکھا ہے کہ بیویوں کے ہاتھ بازو میں تو رسی بندھی تھی لیکن ان کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دیا گیا تھا. اس طرح سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ننگے پشت اونٹوں پر بیٹھی ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ راستے میں بہت سارے بچے شہید ہو گئے. ایک مرتبہ جب یہ قافلہ چلا ہے تو بیویوں کو ادھر سے گزارا گیا جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. پر روایت نے لکھا ہے جیسے بیویاں وہاں سے گزری ہیں اپنے کو اونٹ کی پشت سے زمین پر گرا دیا. ہر بیوی ایک لاشے پر گر پڑی, وارث کے لاش پر رو رہی ہے. یہ آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ دیا, لیکن کیا اندازہ لگایا کہ جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہو جب وہ اونٹ کی پشت سے گرا ہوگا تو کیسے گری ہوگی وہ بیویاں؟ منہ کے بل گری. کوئی کہہ رہا با علی اکبر, کوئی کہہ رہا با قاسمہ, کوئی کسی کا ماتم کر رہا ہے. کچھ دیر کے بعد زینب نے دیکھا سجاد پریشان کھڑے ہیں. آواز دی بیٹا کیا بات ہے, چہرے پر اس طرح کے رنگ آ رہے ہیں؟ کہ پھوپھی اماں دیکھتی نہیں سارے ماتم کرنے والے ہیں, میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے, یہاں کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے. زینب نے بلایا رقیہ ادھر آؤ, سکینہ ادھر آؤ, تمام بیویوں کو بلایا. چلتے چلتے ایک بار واہ حسینہ کی صدا جو بلند ہوئی, شمر نے سنا, خیمے سے نکلا, ہاتھ میں تازیانہ ہے, سجاد کی پشت پر مار رہا ہے اور کہتا ہے ماتم روکو, چلو جلدی دیر ہو رہی ہے, چلو جلدی دیر ہو رہی ہے. زینب نے پوچھا بیٹا یہ کیوں مار رہا ہے؟ کہ پھوپھی اماں یہ کہتا ہے ماتم روک دو, قافلہ جانے میں دیری ہو رہی ہے. بی بی نے کہا اس سے کہتا میں تیار ہوں لیکن بیمار کو درے نہ مارے, بیمار کو درے نہ مارے. جناب سید سجاد فرمانے لگے پھوپھی اماں آپ میرے بابا کا ماتم کیجئے. ارے میں زندگی بھر تازیانے کھاتا رہوں گا, پوری زندگی اگر تازیانے پڑے تبھی مجھے برداشت ہے, لیکن میں چاہتا ہوں میرے بابا کا ماتم ہوتا رہے. ارے مولا آپ کی تمنا تھی آپ کے بابا کا ماتم ہو, یہ چاہنے والے آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ پیش. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بال بنیہا, پروردگار چاہتا معصوم حسن و زمانہ کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے دعا قبول فرما. حاضر مجلس بان مجلس تمنا کو پورا فرما, جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما, جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بیمار نے شفاء کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما, جو مرحومین ہو چکے ہیں ان سب پہ برحمت نازل فرما. اس دور کی وبا اور بلا سے تمام شیعان حیدر کرار کو بالخصوص محفوظ فرما. ہمارے زمانے کے امام کو ان سے راضی و خوشنود فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما. میرے مالک ان کے ظہور میں جلد تعجیل فرما. پروردگار چاہتا معصومین کے وسیلے سے ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. مجمع کوفیوں کا میرے پردہ کوئی نہیں, بازار جفا سجاد میں میرے سر پردہ کوئی نہیں, بازار سجاد میرے سر سے 9 بار چھینی چادر, بلوے میں نبی زادی پھروائی گئی در در. مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں, بازار جفا سجاد میں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں, بازار سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی, یاد آتا ہے رہ کے مظلوم میرا بھائی. فریاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں, بازار جفا سجاد میں زینب ہوں, میرے سر پہ ردا کوئی نہیں, بازار جفا سجاد میں زینب ہوں, میرے سر پہ ردا کوئی نہیں, بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ
درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے، سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا معلوم ہے ادا کو غازی کی بہن ہوں میں، بے دشت ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں، یاد آئے وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا بازار ستم میں تھا زینب کا عجب عالم، مظہر میں لکھوں کیسے ظالم نے کہا جس دم، ہے کون تیرا وارث زینب نے کہا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا